बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। स्वीडन में एक बार फिर कुरान को जलाने की इजाज़त। इराक में ज़बरदस्त एहतजाज। स्वीडिश सफारत खाने को आग लगा दी गई। इराक ने स्वीडन के सफीर को बाहर कर दिया। स्टॉकहोम से नाज़िमुल उमूर को भी वापस बुला लिया गया। मणिपुर में कबायली औरतों की परेड पर मुल्क भर में गुस्सा। पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गूंज। एक मुलजिम गिरफ्तार। मोदी ने वाक़े को शर्मनाक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दस्तूरी जमहूरियत में ऐसी हरकत नाकाबिल कबूल है। हुकूमतें फौरी कार्रवाई करें। मरकज जमहूरियत को हुजूमी निज़ाम में बदल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्ज़ाम। अपोजिशन पार्टियों ने कहा वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में बयान दें। बंदरगाही शहरों पर रशिया की बमबारी। यूक्रेन ने कहा मॉस्को अनाज एक्सपोर्ट करने की सलाहियत खत्म करना चाहता है। तुर्की और यूएई के बीच $50 बिलियन के समझौते। तैयब एर्दोगान ने की शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। मज़ार यूसुफ के करीब इसराइली फायरिंग में फ़लस्तीनी नौजवान जाँ बहक। यहूदी आबादकार अक्सा के करीब फ्लैग मार्च निकालेंगे। मुल्क के कई मकामात पर जिंदगी पटरी से उतरी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चट्टानें खिसकने से 10 हलाक। हैदराबाद में स्कूल कॉलेज बंद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के मसले पर बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने को आग लगा दी गई और हुकूमत ने कुरान मजीद की बेहुरमती के एक और वाक़े को रोकने का मुतालबा करने के बाद स्वीडिश सफ़ीर को इराक से बाहर कर दिया। इराक़ी वज़ीर आज़म ने स्वीडन से अपने नाज़िमुल उमूर को भी वापस बुलाने का फ़ैसला किया। इससे पहले बगदाद में पहली मुहर्रम को सैकड़ों इराक़ी एहतजाजियों ने स्वीडन के सफारत खाने पर हल्ला बोल दिया और उसे आग लगा दी। ये एहतजाजी स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के एक और वाक़े के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बताया जाता है कि इन एहतजाजियों का ताल्लुक इराक़ी आलिम मुक़्तदा अस-सदर की तंजीम से है। ये लोग सफारत खाने की गेट में घुस पड़े। उनके हाथों में कुरान मजीद के नुस्खे थे और इराक़ी परचम थे। वो अल-सदर के हक़ में नारे लगा रहे थे। एक एहतजाजी ने बताया कि हम कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि स्वीडन की हुकूमत इस तरह की हरकतों को रोके। इराक़ की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में स्वीडन के सफारत खाने को आग लगाने की मजम्मत की और कहा कि इराक़ी हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत दी है कि वो फ़ौरी तहक़ीक़ात करे और ज़िम्मेदारों की निशानदही करे और उन्हें जवाबदेह बनाएँ। टेलीग्राम चैनल पर वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि रात 1 बजे स्वीडिश सफारत खाने के बाहर लोग जमा हुए और सफारत खाने पर हल्ला बोल दिया। वीडियोस में देखा जा सकता है कि दर्जनों लोग सफारत खाने की दीवार पर चढ़ रहे हैं। उन्होंने गेट को तोड़ दिया। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारत खाने के अहाते में आग लगी हुई है। बाज़ लोगों ने सफारत खाने के अहाते में नमाज भी पढ़ी। कई एहतजाजियों ने रात भर सफारत खाने के कॉम्प्लेक्स में वहाँ पर रहे। एहतजाजियों ने कहा कि अगर स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के मज़ीद वाक़यात पेश आएँ तो वो एहतजाज जारी रखेंगे। इस वाक़े के बाद स्वीडन की वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि बगदाद में उसके सफारत खाने का स्टाफ महफूज है। वज़ारत ने कहा कि ये इराक़ी अहदेदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो सफारती स्टाफ की हिफाजत करे। वियना कन्वेंशन के मुताबिक सफारत खानों और सफारतकारों पर हमले की समझौते की खिलाफ वर्जी है। इराक़ी पुलिस और सरकारी मीडिया पर इस हमले के बारे में कुछ नहीं कहा गया। स्वीडिश सफारत खाने ने कहा कि हम हमारे सफारत खाने और हमारे स्टाफ पर हमले की मजम्मत करते हैं।
یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ایسی خبر ہے کہ اسٹاک ہوم میں عراقی سفارت خانے کے باہر قرآن مجید کو جلانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے اس میں وہ عراقی بھی شامل ہے جس نے ایسی گستاخی اس سے پہلے بھی کی تھی۔ سلمان مومکا نے قرآن مجید کو جلایا تھا، جس کے بعد پوری مسلم دنیا میں غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد عراق نے سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی وارننگ دی۔ عراقی حکومت نے بتایا کہ سفارت خانے پر حملے کے بعد 20 احتجاجیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عراقی حکومت نے وارننگ دی کہ اگر سویڈن میں دوسری بار قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تو اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہی سفیر کو واپس باہر کر دیا گیا اور عراق سے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا گیا۔ عراق میں مقتدہ صدر نے عراق پر امریکہ کے قبضے کے بعد امریکی فوج سے لڑنے کے لیے ایک فوج مہدی آرمی بنائی تھی۔ پچھلے مہینے مقتدہ صدر نے اپنے حامیوں سے کہا تھا کہ وہ سویڈن کے خلاف احتجاج کریں۔ انہوں نے سویڈن کے سفیر کو ملک سے باہر کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ سویڈن کی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ سویڈش پولیس نے اسٹاک ہوم میں عراقی سفارت خانے کے باہر ایک جلسے کی درخواست قبول کر لی ہے جس میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے بعد بغداد میں سویڈش سفارت خانے کے باہر اس سے پہلے بھی احتجاج کیا گیا تھا۔ کئی مسلم ملکوں نے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر احتجاج کیا تھا۔ امریکہ نے بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے۔ بات کرتے ہیں منی پور کی۔ منی پور میں دو قبائلی عورتوں کی ننگی پریڈ کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ چورا چند پور میں زبردست ریلی نکالی گئی ہے اور تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ ایک دن پہلے یہ ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہجوم ان عورتوں کی ننگی پریڈ کرا رہا ہے اور ان پر جنسی حملہ یا سیکسول اسالٹ کر رہا ہے۔ منی پور پولیس نے اعلان کیا کہ اس نے اس واقعے کے سلسلے میں ایک آدمی کو گرفتار کیا ہے۔ 26 سیکنڈ کا یہ ویڈیو فوٹیج پھوبل ضلع کا بتایا گیا ہے۔ منی پور کے چیف منسٹر بیرین سنگھ نے یقین دلایا کہ اس قابل نفرت واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں سزائے موت دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ ذمہ داروں کو پکڑنے کے لیے پولیس ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ پریڈ سے پہلے ان عورتوں کا گینگ ریپ کیا گیا تھا۔ چیف منسٹر بیرین سنگھ نے ٹویٹ کیا کہ ان دو عورتوں کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے جن کی بے عزتی کی گئی ہے اور ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں اور متاثرہ عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ منی پور میں 4 مئی سے نسلی جھڑپوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان میں ایک اندازے کے مطابق اب تک 160 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عورتوں کی پریڈ کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ منی پور بحران پر اپنے پہلے ری ایکشن میں مودی نے اس واقعے کو شرمناک قرار دیا اور سخت کارروائی کا وعدہ کیا۔ اس دوران منی پور کے تازہ ویڈیو کی اصلیت کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے پہلے دن اس واقعے پر تکلیف کا اظہار کیا اور تمام ریاستوں میں قانون پر سختی سے عمل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ منی پور کی بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم مودی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے 140 کروڑ ہندوستانی شرمندہ ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ مودی نے کہا کہ میرا دل درد اور غصے سے بھرا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس واقعے پر تکلیف کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا کہ ایک دستوری جمہوریت میں یہ ناقابل قبول ہے۔ عدالت نے حکومت سے کہا کہ وہ ذمہ داروں کو گرفتار کرے اور ایسے واقعات کی روک تھام کے بارے میں اٹھائے گئے قدموں سے اسے واقف کرائے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹ لیا اور مرکزی حکومت اور منی پور کی حکومت سے کہا کہ وہ فوری کارروائی کریں۔ بینچ میں جس میں جسٹس نرسمہا اور جسٹس منوج شرما بھی شامل تھے کہا کہ ہم اس ویڈیو سے بہت پریشان ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم حکومت کو کارروائی کے لیے کچھ وقت دے رہے ہیں، اگر کچھ نہیں کہا گیا یا کیا گیا تو ہم کارروائی کریں گے۔ جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ عورتوں کو تشدد کے آلے کے طور پر استعمال کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے اسے دستور اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت اس بات سے واقف ہے کہ یہ ویڈیو 4 مئی کا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منی پور میں گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی تھی جب میٹی طبقے کو ایس ٹی درجہ دینے کے عدالت کے ایک حکم کے خلاف قبائلیوں نے ایک احتجاجی مارچ نکالا تھا۔ حکومت نے ٹویٹر اور دوسرے سوشل میڈیا فورم سے کہا ہے کہ وہ منی پور کی 2 عورتوں کی ننگی پریڈ کا ویڈیو ہٹا دیں۔ عورتوں کے قومی کمیشن نے اس واقعے کا نوٹ لیا ہے۔
سورسز نے بتایا ہے کہ ایک ہجوم نے پولیس کی حفاظت سے ان عورتوں کو گھسیٹ کر نکالا تھا اور ان کی ننگی پریڈ کرائی تھی۔ یہ واقعہ مئی کے شروع کا ہے۔ ہجوم نے ان عورتوں میں سے ایک کے بھائی کا قتل بھی کیا۔ بتایا گیا کہ ایک فرضی ویڈیو کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پولیس سورسز کا کہنا ہے کہ یہ دو عورتیں اس گروپ میں شامل تھیں جو اپنی حفاظت کے لیے 4 مئی کو ایک جنگلاتی علاقے میں گیا تھا۔ ہجوم نے ان افواہوں پر کہ ان کی کمیونٹی کی عورتوں کا ریپ کیا گیا ہے، ایک گاؤں پر حملہ کیا اور اس گروپ کا پیچھا کیا۔ اس گروپ میں 2 مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ ایف آئی آر کے مطابق اس گروپ نے پولیس اسٹیشن میں پناہ لی تھی، لیکن ہجوم نے پولیس کی حراست سے انہیں چھینا۔ اس گروپ میں شامل ایک 19 سالہ نوجوان کو اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب اس نے اپنی 21 سالہ بہن کو ہجوم سے بچانے کی کوشش کی۔ رشتہ داروں کی شکایت کے مطابق ایک عورت کا گینگ ریپ کیا گیا۔ اس سلسلے میں 18 مئی کو 0 ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ 21 مئی کو یہ کیس نونگ پھونگ سکھائی پولیس اسٹیشن شفٹ کیا گیا تھا۔ منی پور میں 3 مئی سے انٹرنیٹ بند ہے۔ 4 شنبے کو یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ پولیس ویڈیو میں نظر آنے والے ملزمین کی پہچان کی کوشش کر رہی ہے۔ منی پور میں 2 عورتوں کے ویڈیو پر پورے ملک میں غصہ پایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اس معاملے کی گونج سنائی دی۔ سڑکوں پر بھی احتجاج کیا گیا۔ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس خبر کا نوٹ لیا گیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں مانسون سیشن کے پہلے دن منی پور مسئلے پر خوب گڑبڑ ہوئی اور کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اپوزیشن ارکان نے خوب گڑبڑ کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں بحث کا مطالبہ کیا۔ کانگریس، شیو سینا، ڈی ایم کے اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے اس مسئلے پر اپنی خاموشی توڑی ہے، لیکن یہ بہت کم ہے اور دیر سے اٹھایا گیا قدم ہے۔ صدر کانگریس ملکارجن کھرگے نے الزام لگایا کہ مرکز جمہوریت کو ہجومی نظام میں یعنی ڈیموکریسی کو موبوکریسی میں بدلنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور میں انسانیت مر گئی ہے۔ انہوں نے مودی سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں نسلی تشدد کے بارے میں بتائیں اور اپنی زبان کھولتے ہوئے قوم کو واقف کرائیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ شیو سینا رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے اسے پورے ملک کے لیے شرمناک قرار دیا۔ ڈی ایم کے صدر ایم کے اسٹالن نے کہا کہ ان کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہمارا اجتماعی ضمیر مر گیا ہے۔ حکومت نے الزام لگایا کہ اپوزیشن منی پور واقعے کے بہانے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی میں خلل ڈال رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں ملکارجن کھرگے کے چیمبر میں اپوزیشن پارٹیوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر اعظم منی پور کے بارے میں لوک سبھا میں بیان دیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو لوک سبھا چیمبر میں کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کے پاس گئے اور ان سے کچھ دیر بات چیت کی۔ معلوم ہوا کہ مودی نے سونیا گاندھی سے ان کی خیریت کے بارے میں خیریت دریافت کی۔ حال ہی میں سونیا گاندھی کے ہوائی جہاز نے بھوپال میں ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی۔ رشیا نے یوکرین کے بندرگاہی شہروں اوڈیسا اور نیکولیف پر رات بھر حملے کیے۔ ان حملوں میں ایک شخص ہلاک ہوا اور 27 زخمی ہوئے۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس نے 5 کروز میزائلز اور 13 ڈرونز کو مار گرایا۔ اوڈیسا شہر کو مسلسل تیسری رات نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے صدر وولڈمیر زیلنسکی نے الزام لگایا کہ ماسکو بندرگاہوں پر حملے کرتے ہوئے اناج ایکسپورٹ کرنے کی یوکرین کی صلاحیت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ رشیا کے حملوں میں اوڈیسا میں چائنیز قونصلیٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ یورپی یونین کے وزیروں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یوکرین کی $22 بلین سے مدد کی تجویز پر غور کیا گیا۔ امریکہ نے وعدہ کیا کہ یوکرین کو مزید ہوائی مدد دی جائے گی۔ اس کے لیے $1.3 بلین کے ایک پیکیج کا اعلان کیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ ان کا ملک سیریا کی دوبارہ تعمیر میں مدد کے لیے تیار ہے جو جنگ اور مغربی ملکوں کی مدد سے ہونے والی دہشت گردی کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے۔ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی سفیر عامر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران کی مدد سے سیریا نے داعش یا آئسس کو شکست دی ہے۔ ترکی اور یو اے ای نے $50 بلین سے زیادہ کے 13 سمجھوتے کیے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان کے ابوظہبی دورے کے دوران ان سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ ان سمجھوتوں کا تعلق انرجی، ٹرانسپورٹیشن، انفراسٹرکچر، لاجسٹکس، ای کامرس، فائنانس، ہیلتھ، فوڈ، ٹورزم اور ریئل اسٹیٹ کے علاوہ کنسٹرکشنز، ڈیفنس انڈسٹریز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجیز سے ہے۔ طیب ایردوان اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی موجودگی میں ان سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر طیب ایردوان
اردوان کے دفتر نے کہا کہ ان سمجھوتوں سے آپسی تعلقات اسٹریٹجک شراکت کی سطح پر جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں نے ان سمجھوتوں پر عمل آوری کی نگرانی کے لیے ایک کونسل بنانے سے اتفاق کیا۔ اردوان نے خلیجی ملکوں کا اہم دورہ کیا، جس کے دوران وہ سعودی عرب اور قطر بھی گئے۔ اس دورے کا مقصد ترکی کے لیے انویسٹمنٹ حاصل کرنا ہے۔ ترکی کئی برسوں کے تناؤ کے بعد خلیجی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک مذہبی مقام کے قریب ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ نابلس میں مزار یوسف کے قریب پیش آیا۔ مزار یوسف اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے بیچ تنازع کی ایک وجہ ہے۔ نابلس میں حالیہ عرصے میں کئی واقعات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے تناؤ کافی بڑا ہوا ہے۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے جاں بحق فلسطینی کی پہچان 19 سالہ بدر المصری کی حیثیت سے کی ہے۔ اس واقعے میں 3 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ اس سال اسرائیلی کارروائیوں میں اب تک 150 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسی مدت کے دوران کم سے کم 26 اسرائیلی بھی مارے گئے ہیں۔ یہودی آباد کاروں نے مسجد اقصیٰ کے قریب ایک متنازع فلیگ مارچ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یہودی تنظیموں نے اعلان کیا کہ وہ اگلے ہفتے مارچ نکالیں گی، جس سے تناؤ میں اضافے کا ڈر ہے۔ پاکستان کے خیبر علاقے میں ایک خودکش حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس واقعے میں 2 حملہ آور اور 4 پولیس ملازمین ہلاک ہوئے، 18 پولیس ملازمین زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے بتایا کہ دہشت گردوں نے سرکاری کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، جس کے دوران جھڑپ ہوئی۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ ملک کے کئی مقامات پر بارش سے عام زندگی پٹری سے اتر گئی ہے، جن میں حیدرآباد شہر بھی شامل ہے۔ مہاراشٹر کے رائے گڑھ میں چٹانیں کھسکنے کے واقعات پیش آئے، جس سے 10 لوگ ہلاک ہوئے، 75 لوگوں کو بچایا گیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاراشٹر کے چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے سے اس واقعے کے سلسلے میں بات چیت کی۔ رائے گڑھ میں مسلسل بارش اور سڑکیں ٹوٹ جانے کی وجہ سے امداد کے کام متاثر ہو رہے ہیں۔ اس دوران متاثرہ مقام پر دیہاتیوں نے شکایت کی کہ انہیں عہدیداروں کی طرف سے کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی تھی۔ اس دوران گجرات کے احمد آباد میں بارش سے متعلق حادثے میں 9 لوگ ہلاک ہوئے۔ حیدرآباد میں مسلسل بارش سے اب تک ہونے والے بارش کے خسارے کی پابجائی ہو گئی ہے۔ موسم عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ بھدراچلم میں گوداوری کے پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے اور خطرے کے پہلے نشان کے قریب پہنچ گئی ہے۔ مسلسل بارش کی وجہ سے حکومت کے کئی محکمے چوکس ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے بارش کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جمعرات اور جمعے کو اسکول کالج بند کر دیے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے ٹویٹ کیا کہ ریاست میں تیز بارش کے مد نظر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر فیصلہ کیا گیا کہ تمام تعلیمی اداروں کو 2 دن کے لیے چھٹی دے دی جائے۔ دہلی کی ایک عدالت نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سابق چیف برج بھوشن شرن سنگھ کو جنسی ہراسانی کے کیس میں ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے شرط رکھی کہ وہ اجازت کے بغیر ملک چھوڑ کر نہ جائے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سویڈن میں ایک بار پھر قرآن کو جلانے کی اجازت۔ عراق میں زبردست احتجاج، سویڈش سفارت خانے کو آگ لگا دی گئی۔ عراق نے سویڈن کے سفیر کو باہر کر دیا۔ اسٹاک ہوم سے ناظم الامور کو بھی واپس بلا لیا گیا۔ منی پور میں قبائلی عورتوں کی پریڈ پر ملک بھر میں غصہ، پارلیمنٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک گونج، 1 ملزم گرفتار۔ مودی نے واقعے کو شرمناک بتایا، سپریم کورٹ نے کہا دستوری جمہوریت میں ایسی حرکت ناقابل قبول ہے، حکومتیں فوری کارروائی کریں۔ مرکز جمہوریت کو ہجومی نظام میں بدل رہا ہے، ملکارجن کھڑگے کا الزام۔ اپوزیشن پارٹیوں نے کہا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں بیان دیں۔ بندرگاہی شہروں پر رشیا کی بمباری، یوکرین نے کہا ماسکو اناج ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت ختم کرنا چاہتا ہے۔ ترکی اور یو اے ای کے بیچ $50 بلین کے سمجھوتے، طیب اردوان نے کی شیخ محمد بن زائد سے ملاقات۔ مزار یوسف کے قریب اسرائیلی فائرنگ میں فلسطینی نوجوان جاں بحق، یہودی آباد کار اقصیٰ کے قریب فلیگ مارچ نکالیں گے۔
ملک کے کئی مقامات پر زندگی پٹری سے اتری، مہاراشٹر کے رائے گڑھ میں چٹانیں کھسکنے سے 10 ہلاک، حیدرآباد میں اسکول کالج بند۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔